सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए जहां पर पाकिस्तान में होने वाली तरक्की के हवाले से करप्शन के खात्मे पर बात की, वहीं पर भारत की जानिब जो अमन का हाथ बढ़ाया गया, तो जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए उसके बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई और बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते के अमन को इसलिए बेहतर जाना कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जो गुर्बत है उसका खात्मा हो सकता है, लेकिन मुस्बत जवाब की बजाय अब भारत की जानिब से जो हुकूमत है वो नाजियों के नक्शे कदम पर चलती हुई नज़र आ रही है। कश्मीर की सूरत हाल अब पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों में इस वक्त मसरूफ़ है कि कश्मीर के मामले को बेहतर तौर पर हल कर लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसल हो, मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर ख़ारजा बात कर रहे हैं और आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में रहते हुए किस तरह की कोशिशों में मसरूफ़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, आप अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब के तौर पर मौजूद हैं। कश्मीर का मामला इस वक्त ख़ासा पेचीदा हो चुका है। पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशें भी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भारत पस से पुश डाल चुका है, जो वहाँ से करारदादें जो बात थी। अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं इस सारे अमल के लिए? जी, कश्मीर के लिए हमारा कैंपेन जारी है। डिप्लोमेटिक कैंपेन 1 साल से जारी है और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अब कश्मीर का जो मसला है वो फिर एक्टिवेट हो गया है। 40 साल के बाद में हमने वापस कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किया है। सिक्योरिटी काउंसिल में की 3 मुलाकातें हुई हैं कश्मीर के ऊपर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है कुछ महीने पहले और पूरी दुनिया की जो कैपिटल्स हैं उसमें कश्मीर के मसले को वापस पेश किया गया है और दुनिया में बताया गया है कि ये मसला क्या है और जो मोदी सरकार जो कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो थ्रेट्स टू पीस एग्रेशन हो रहा है वहाँ से, वो सब दुनिया के सामने है। अब ये कैंपेन हमने जारी रखना है, प्रेशर बिल्ड करना है हिंदुस्तान पर और जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं और जितने भी ममालिक हैं उनकी पोजीशंस हमने अलाइन करनी है और ये समझाना है कि कश्मीर का ये मसला एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल है, लेजिटिमेट स्ट्रगल है और जो हिंदुस्तान ने जो दहशतगर्दी का टप्पा लगाया था उसको हटाना ज़रूरी है। तो ये कोशिश जारी है और मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान के ऊपर पब्लिक प्रेशर काफ़ी अंदाज में आ रहा है। स्ट्रेटिजिक सिचुएशन जो साउथ एशिया में है वो बदल रही है। हिंदुस्तान के ताल्लुकात खित्ते में काफ़ी बुरे हुए हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, प्रेशर हमने जारी रखना है। ये एक दिन का कैंपेन नहीं है, इस कैंपेन का नतीजा ओवर टाइम निकलेगा पर हमें कॉन्फिडेंस है कि कश्मीरी जो अवाम है उनका जज्बा स्ट्रेटेजिक मामलात के हवाले से जो उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खित्ते के हवाले से बात की जाए, क्योंकि खारजा ताल्लुकात में बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं चीज़ें ममालिक के दरमियान। अफ़गानिस्तान के अमन के लिए अब कोशिशें तेज़ हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें, जो आप स्ट्रेटेजिक मामलात बात कर रहे हैं, वो किस तरह से मज़ीद बेहतर बनाए जा सकते हैं? ये देखें, पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो एक तरफ से हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं
اور دوسری طرف سے ہماری اکنامک انٹرسٹ ہیں. یہ دو بڑے مسئلے ہیں نیشنل لیول کے اوپر. تو جہاں تک کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہاں ہم نے ہندوستان کی جو اگریشن ہے اور اس کی جو اگریسو پالیسیز ہیں پاکستان کو اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے ڈپلومیٹکلی. وہ کافی حد تک ہماری جو ڈپلومیسی سے ہندوستان کی جو اندرونی اور بیرونی جو پالیسیز ہیں اس کو ہم نے ریویل کیا ہے, اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تو اس سے پاکستان کے سیکیورٹی پر اس کو فائدہ ہوگا. دوسری طرف افغانستان کی ڈپلومیسی میں ہم نے افغانستان میں امن لانا ہے, تو وہاں بھی ہماری کوشش ہے کہ فیسیلیٹیٹ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس کو ہم نے بڑھایا ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ افغانستان میں اگر امن آتا ہے اور افغانستان میں ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ہوگا. اسی طرح سے خطے میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ باقی جو ممالک ہیں, باقی جو ہمارے نیبرز ہیں, ہم نے سب کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. سری لنکا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اس سے ہمیں فائدہ سیکیورٹی ڈائمینشن میں اس میں فائدہ ہوگا. اور سب میں بڑی جو ہماری جو نیبر ہے وہ چین ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ ہمارا. جو آپ بات کر رہے ہیں خطے کے حوالے سے صاحب, چین کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سی پیک کا بہت بڑا ایک منصوبہ ہے. تعلقات دنیا بھر کے ہوتے ہیں دو طرح سے, ایک ہے خارجہ تعلقات جس سے اسٹریٹجک تعلقات جڑے ہوئے ہیں, دوسرا خارجہ تعلقات ہے جس سے اکنامک سچویشن جڑی ہوئی ہے. تو پاکستان میں سی پیک کا معاملہ ایک بڑا معاملہ ہو رہا ہے, تو دیگر خطے کے ممالک اور باقی جو ایریاز ہیں ان کو کس طرح سے یہ جوڑا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنے خارجہ سطح پر مضبوط کیسز بنا پائے؟ اکنامک سائیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں ہمارا جو سب میں بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے چین کے ساتھ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جو پروجیکٹس ہیں, اس میں $20 بلین کی انویسٹمنٹ اب تک ہوئی ہے اور کمٹمنٹس ابھی کوئی $15 بلین کے پروجیکٹ ابھی سائن ہوئے ہیں. اور اس سے کافی یعنی اٹ از این اوپن ڈور. اس میں چین کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, جہاں ہمارے پروجیکٹس اچھے ہوں گے تو وہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی. تو یہ تو چین کے بارے میں ہے. دنیا میں ہم نے دیکھیں جو ہماری میکرو اکنامک پالیسی سچویشن تھی وہ بہت نازک تھی, اب وہ بہتر ہو گئی ہے, وہ بیلنس کیا ہے. کووڈ-19 کے باوجود ہماری جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں, ہمیں ایکسیس ٹو فائنینس مل گیا ہے, اکنامک سپینڈنگ ہو رہی ہے, جاب کریشن کے لیے ہاؤسنگ پروگرامز, باقی پروگرامز جو جاری کیے گئے ہیں, اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں اضافہ آئے گا, ریٹ آف گروتھ میں اضافہ آئے گا, ہماری اکانومی ایک اسٹیبلائز ہو جائے گی اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہوگی. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بدل گیا ہے, ایک پازیٹیو امیج ہے. ہماری جو کنٹریبیوشنز ہیں, پرائم منسٹر کا جو کال تھا ڈیٹ ریلیف کے لیے, اس کی بھرپور سپورٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, بہت اپریسیشن ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت اپریسیشن ہے کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا جس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوا پر اس کا فائدہ بہت سارے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا. یہاں پاکستان ابھی پریزیڈنٹ آف دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے, ایک لیڈرشپ پوزیشن ہے ہماری. یہاں پرائم منسٹر کی ہماری رسپیکٹ ہے, فائنینس منسٹر, فارن منسٹر صاحب یہاں انٹرنیشنل ایونٹس ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو پاکستان کا ایک جو شکل تھی جو انفارچونیٹلی ہندوستان نے بنائی ہوئی تھی اس کو بدل دیا ہے ایک یہ سال ڈیڑھ سال کی ڈپلومیسی سے. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے اضافہ اس کا کریں گے اور اس کو بڑھا کر پاکستان کا جو نام ہے وہ
ایک لیڈنگ کنٹری، لیڈنگ ڈیولپنگ کنٹری ایک اچھا بالکل، یہ ایک مشکل ٹاسک بھی ہے پر اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا، لیکن پاکستان کی اب سمت بہتر ہے تو اگلے آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن منیر اکرم صاحب، معاملہ جو کشمیر کا ہے، پاکستان نے بڑی کوششیں کی خارجہ سطح پر کہ اس معاملے کو سلامتی کونسل تک لے جایا گیا، ڈسکشن ہوئی، وہاں پر بات چیت ہوئی۔ اب یہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے، آپ لوگوں کی کامیابی ہے، آپ وہاں پر مستقل مندوب کے طور پر اقوام متحدہ میں موجود ہیں، آپ اس ساری سچویشن میں اب کیا کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں؟ جی دیکھیں، جہاں تک کہ اقوام متحدہ ہے، یہاں تو ہم ہر فورم میں ہر موقع پر ہم کشمیر کا جو کیس ہے، کشمیر کا جو کوز ہے، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو حقیقت ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو ہندوستان کی اگریسو پالیسیز ہیں، اس کو ہم پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سے اور بڑھا سکیں، اس کا اضافہ کیا کر سکیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جہاں بھی ہندوستان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کی کرٹیک ہو، جو یہاں قراردادیں بہت ساری ہوتی ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہوتی ہیں، پیس اینڈ سیکیورٹی پہ ہوتی ہیں، تو ان میں جو ہماری پوزیشن ہے اور ہندوستان کی جو خلاف ورزی ہم کرتے ہیں ان کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا ذکر آنا چاہیے۔ تو یہ یہاں اقوام متحدہ میں ہماری کوشش جاری ہے۔ جہاں تک کہ دنیا کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہم نے جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جو پرماننٹ ممبرس ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، جو دوسرے جو یہاں ووٹ کرنے کے لیے جو ممالک یہاں ہیں، 190 کے قریب لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے کہ اپنی پوزیشنز وہ بدلیں اور پوزیشنز ہمارے جو کشمیریوں کی ہے حق میں وہ پوزیشن لے سکیں۔ اس یہ کیمپین میں ہم نے بہت ملٹی ڈائمینشنل کیمپین ہے۔ اس میں ایک تو پبلک کیمپین ہوتا ہے جس میں میڈیا کا بہت رول ہے، آپ جیسے لوگوں کا بہت اس میں اہم رول ہے، اس کو پروجیکٹ کرنا کہ کیا کوز ہے۔ ڈپلومیسی کا رول ہے، پھر جو ہمارے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں ان کو استعمال کر کے ہم نے لوگوں کو، حکومتوں کو سمجھانا ہے، ان کی پوزیشنز بدلانی ہے۔ یہ مسئلہ 10 سال سے ہم نے کوشش نہیں کی تھی، پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ منیر اکرم صاحب، آپ کی کوششیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کس طرح سے کارگر ثابت ہوتا ہے پاکستان خارجہ معاملات میں۔ اقوام متحدہ کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بہرحال بڑے اہم جو انٹرویو دیا الجزیرہ کو، اس میں بات کرتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے حوالے سے بڑا کلیئر پاکستان کا سٹانس دے دیا کہ پاکستان آزاد فلسطین ریاست چاہتا ہے، اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان میں سعودی عرب کے تعلقات میں پچھلے دنوں میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید ان تعلقات میں قدرے کچھ سرد مہری آئی ہے، لیکن اس کی وضاحت وزیر خارجہ نے بھی کر دی اور وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو کے دوران بھی کہا کہ بہت بہترین تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے۔ افغانستان کے معاملے کے حوالے سے معاملہ کہ افغان عمل کی جو کوشش ہے اس میں پاکستان اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اگلے دنوں میں معاف کیجیے گا، افغانستان جو ہے وہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا۔ لیکن پاکستان اندر جو حالات ہیں اس پر بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید اس وقت حکومت مشکل میں ہے یا حکومت کے لیے کوئی معاملات ہیں۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول۔ لغاری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب، یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ حکومت اور فوج کے درمیان ہم آہنگی ہے، تمام پالیسیوں کی حمایت جو ہے فوج حکومت کی تمام پالیسیوں پر حمایت کر رہی ہے۔ شیر و شکر ہے معاملات، پاکستان میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ کسی بھی قسم کے کوئی دوری ہے اداروں کے درمیان، حکومت کے درمیان۔ جی، یہ تو اس حکومت کے لیے سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام ادارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ سیکورٹی، پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، جو نیریٹو ان کی طرف سے آتا ہے۔ اور
وہاں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آتی جس سے لگتا ہو کہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی خلیج ہے یا کوئی رفٹ ہے یا کوئی تنازعات ہیں. ایسی کوئی بات اب تک سامنے نہیں آئی. افواہوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا. افواہیں ہوتی ہیں جو سینہ گزر کی طرح چل رہی ہوتی ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے اس حکومت کو میکسیمم سپورٹ دی ہے. بہت سی حکومتیں شکایتیں کر سکتی ہیں, ماضی کے بہت سے لوگ وزرائے اعظم شکایتیں کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا کوپریشن نہیں ملا, ہمیں ایسا تعاون نہیں ملا, لیکن یہ حکومت تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہمیں سیکورٹی اداروں کی طرف سے, پاکستان کی ملٹری کی طرف سے انہیں کسی قسم کا بھی کوئی رکاوٹ, کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو. تو یہ جو ہے اب ان کا کام بہرحال یہ ہے کہ خارجہ امور میں, داخلی معاملات میں کچھ ڈیلیور کریں جو اب تک انہوں نے نہیں کیا ہے. اب تک ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے جس پر یہ فخر کا اظہار کر سکیں. اب تک صاحب ہمارے ساتھ وقت ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو بڑے معاملات پچھلے 2 دنوں میں نظر آئے ہیں. ایک کراچی کا معاملہ جس میں اب کہا جا رہا ہے وفاق اور صوبہ مل کر کام کریں گے. آج وزیر اعظم کے بارے میں جو کل آنا تھا انہوں نے, وہ نہیں آ رہے ہیں. انتظار کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کراچی کو واقعی اس طرح سے سنجیدہ لیں اور جو جمعے کا وعدہ ہے اس پر آئیں اور کوئی بڑا اعلان متوقع ہے. لیکن ایک ٹویٹ کے ذریعے کراچی والے انتظار کرتے رہ گئے اور وزیر اعظم کا اب دورہ ہفتے تک کے لیے ملتوی ہو گیا. یعنی کہ وہ اب جمعے کے بجائے ہفتے کے روز آئیں گے. اب دوسرا دن ہو گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی وفاق سنجیدگی لے رہا ہے یا نہیں کراچی کے معاملے پر. لیکن دوسری طرف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کراچی آئے اور کراچی آ کر خاص سے دھواں دار قسم کے سیاسی بیانات بھی سننے میں آئے کہ اگر موقع ملا تو کراچی کو پیرس بنا دیں گے. 5 سال ان کے پاس بھی موقع تھا, لیکن ان کی دور حکومت میں بھی کراچی کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آیا ہے. بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات اور اس تصویر کے بارے میں جو دونوں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. کہا جا رہا تھا کہ دو ایک سیاست کے اندر خاصی دشمنی رکھنے والے, مخالفت میں دشمنی رکھنے والے بیانات دینے والے دو احباب اس طرح سے مل رہے ہیں. تو کیا واقعی اگلے دنوں میں اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ رہبر کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ اجلاس ہوگا اور اس میں کون کون شریک ہو رہا ہے. اور اس وقت اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس سے خاصی توقع وابستہ کی ہوئے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے. نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب, کراچی میں جب آئے شہباز شریف صاحب, ملاقات ہوئی, اس کے بعد لگ رہا کہ وہ جو ایک بد اعتمادی, میں نہیں کہوں گا لیکن اعتماد کم ہونے کی فضا نظر آ رہی تھی مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ کون لیڈ کرے گا, کیا ہوگا کیا نہیں. اس میں آپ سمجھتے کہ اپوزیشن قریب آئی ہے اور اگلے آنے والے وقت میں رہبر کمیٹی ہو یا اے پی سی ہو یا اپوزیشن کا اتحاد ہو, قدرے وہ بہتر ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے مل رہے ہیں, ان کے ملنے کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے پیچھے ان کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ سیاسی طور پر کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. کیا ماسس کے لیے کوئی چیز ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس حکومت جس سے توقعات تھیں اس کی گورننس جو ہے وہ ان کویسچن ہے. ان کی گورننس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, ماسس مطمئن نہیں ہے, عام آدمی مطمئن نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں. لوگوں کے اوپر ایک موجودہ حکومت کی گورننس جو ہے وہ ایک مصیبت کی طرح نازل ہوئی ہے اور اس حکومت نے لوگوں کو ان کی کوئی توقع پوری نہیں کی ہے. کیا اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیز کے ادوار دیکھے ہوئے ہیں. نون لیگ کا بہرحال ایک طویل دورانیہ ہے اقتدار کا اور پیپلز پارٹی بھی کم از کم 37 حد تک تو اس کا بھی ایک طویل دورانیہ ہے. اب ماسس کے سامنے چوائس ہوگی اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی کچھ کرتے ہیں تو یہ ایک موقع ہے اگلے 3 سال کا کہ یہ جہاں جہاں ان کو اقتدار ہے. مسلم لیگ نون کے پاس 2 حکومتیں اب بھی موجود ہیں, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ایک پورے صوبے کی، جو ملک کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کیا یہ ان 3 سالوں میں اتنا ڈیلیور کریں گے کہ لوگوں کا اعتماد بحال کر سکیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی حکومت جو ہے جو ویسے ہی اپنی گورننس نہیں دکھا سکی ہے اس کو بھیج دیا جائے گھر، اور اس کی جگہ پر نئے سرے سے ان پارٹیوں کو لایا جائے؟ ماسس کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ماسس مایوس ہو چکے ہیں تمام تر صورتحال سے، اس سارے سیاسی عمل سے، سیاسی جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس سے بھی کوئی بڑی امید اور بڑی ہوپ پیدا ہونے کا سرے دست کوئی امکان نہیں. ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امید کر لیں گے کہ جناب یہ حکومتیں آئیں گی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گی، تو ایسی کوئی توقع عوام کو نہیں ہے. اس پولرائزیشن میں، اس شدید قسم کی مایوسی میں کیا ماسس کوئی اور راستہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ماسس کے پاس لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ یہ یقینی طور پر کہ عوام جو ہے اپوزیشن جب اس طرح سے کیا امید ہے یا نہیں، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا. رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کل. میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی. آج وہ لاہور پہنچے، کہہ رہے موقع ملا کراچی کو پیرس بنا دیں گے. لاہور کی ترقی بہرحال وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے کی. تو یہ اپوزیشن قریب زیادہ اب آ رہی ہے، اے پی سی ہونے والی ہے. حکومت کے لیے تو الارمنگ سچویشن ہو رہی ہوگی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ٹرمینالوجی ٹھیک کر لیں. یہ رہبر کمیٹی نہیں، یہ راہزن کمیٹی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. ساروں کو کہنا چاہیے، ساروں کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس ملک کو لوٹا ہے راہزنوں نے. پچھلے 40 سال سے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ، بڑے لہک کے، بڑے جھوم کے، بڑے مہک کے، بڑا چہک کے، تو ان ساروں نے لوٹا ہے. تو پھر ان سارے جو میں سے ایک انہوں نے کریم نکال کے ایک راہزن کمیٹی بنا دی ہے. تو یہ جو راہزن کمیٹی ہے نا، یہ جتنی مرضی دفعہ اٹھے ایسے کر لے، یہ جتنا مرضی کوکلا چھپاکی کھیل لے، حاصل وصول ان کو رسوائی اور جگہسائی کے علاوہ کچھ نہیں آنا. اب پرسوں کی کل کی دلچسپ بات دیکھیں، شہباز شریف صاحب گئے کراچی آصف زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. میں نے سوچا یار پتہ نہیں جائیں گے، جا کے آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑیں گے، اس میں سے جناب لوٹی ہوئی دولت نکالیں گے، یا انہیں پکڑ کے جناب چرنگی یا کرنگی کے کسی چوک میں لے جا کے الٹا لٹکائیں گے. الٹا نہیں لٹکائیں گے تو چلو سیدھا ہی لٹکا دیں گے. تو جناب نہ انہوں نے الٹا لٹکایا زرداری صاحب کو، نہ سیدھا پیٹ پھاڑا، نہ لوٹی ہوئی قومی دولت واپس کی، بلکہ انہوں نے اتنی ماری ہوئی تھی. اور پھر مزے کی بات دیکھیں، 2 سال بعد قائد اعظم اختلاف لاہور میں اپنے گھر سے یا اسمبلی کے جلا ہال سے جلا اسلام آباد سے پہلی دفعہ باہر نکلے ہیں. اور نکل کے جب گئے ہیں تو وہاں سیلابی پانی اور برساتی پانی کے متاثرین کے دکھ درد کی بات نہیں کی، اپنے دکھ درد کی بات کی. اپنی جو کرپشن کی کہانی تھی اور احتساب کا غم تھا، وہ جا کے جناب آصف زرداری صاحب کے کندھے پہ جناب اپنا سر رکھ گیا، اور وہاں جا کے احتساب کے خلاف اور جناب نیب کے خلاف جناب انہوں نے تقریریں کی. تو میں حیران ہوں شہباز شریف صاحب، آپ تو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ اور پڑھ کے مارتے تھے، جب ملنے گئے ہیں تو کچھ اور آپ نے جناب حرکتیں کی. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف ہی برابر ہے آپ کی آئی کہ جب آپ کراچی گئے ہیں، 13 سال سے وہاں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سیلابی پانی اور کوڑا کرکٹ اور ابلتے ہوئے نالوں کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں کراچی کی عوام کے ساتھ. تو ایک لفظ آپ کان میں ہی کہہ دیتے آصف زرداری صاحب کو کہ زرداری صاحب چلے میں نے آپ کو جناب لوٹی ہوئی دولت کے حوالے سے تو چھوڑ دیا، الٹا لٹکانے کے حوالے سے تو چھوڑ دیا، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے حوالے سے تو آپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ کیا شرم و حیا ہے؟ سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ پینے کا صاف پانی اور برساتی پانی کا مسئلہ، آپ کو رتی برابر اس چیز کا خیال نہیں کہ فوج آ کے جو ہے وہ کراچی کے نالے صاف کر رہی ہے. ایک لفظ اور ایک فکرہ انہوں نے اس حوالے سے نہیں بولا. کیوں کہ آپس میں بندر بات ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مجھا مجھا نہیں پیڑا ہوئی نے. تو جناب کل آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے یہی والی حرکت. لیکن چوہان صاحب آپ کی حکومت پر یہ تنقید ہو رہی ہے. احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل جو پی ایم ایل این ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی رو رہا ہے، ملک کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں نیازی صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ تباہی، بربادی، ستیہ ناش کے الفاظ بار بار دہراتے تھے، اور آج جب ان کی حکومت ہے تو ہستی بستی معیشت آپ کی حکومت نے تباہ کر دی. چوہان صاحب جناب اس نارووال کے رستو اور کالا کاچا کے سکرات چودھری احسن اقبال صاحب سے کوئی پوچھے
آپ نے تو رونا رونا ہی ہے. آپ نے تو جو صرف 100 کروڑ جناب میٹرو پروجیکٹ کے نیچے جناب پھول پتیاں اور بوٹیاں لگانے پہ جناب وہ ضائع کر گیا تھا. ان کا اپنا بھائی جناب اپنی وزارت کا فائدہ دیتے ہوئے, اپنی پارٹی کی حکومت کا فائدہ دیتے ہوئے انہوں نے اورنج لائن ٹرین اور تینوں میٹرو پروجیکٹ جو پنجاب کے تھے اس کے نیچے صرف پھلکاریاں اور پھول پتیاں کاری کرنے پہ جناب 100 کروڑ روپے لگا دی. ان کے بھائی نے انہوں نے جناب ٹھیکے دلوائے ہوئے تھے. ان کی اپنی کرپشن جو ہے نا وہ ناروال اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے بالکل اینڈ پہ آئی ہوئی ہے. انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ ملک کا ستیہ ہو گیا. باقی جو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس احسن طریقے سے کووڈ-19 کا مقابلہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا ہے, اس طرح تو کوئی ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے ملک کے اندر کووڈ-19 کا مقابلہ نہیں کر سکے. عالمی ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر اچھی حال میں. وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 ارب سے لیکن چوہان صاحب 2 سال کل آپ کی حکومت کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں. کارکردگی کے حوالے سے تمام وزراء نے اب بات بھی کی, وزیر اعلیٰ نے بھی کہا بہت بہتر چل رہے ہیں, اگلے 3 سال ریلیف ہوں گے. لیکن سر ان 2 سالوں میں تو آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی ایک عام آدمی ہیں, عام آدمی سے پارلیمان پہنچے, اس لیے آپ سے یہ سوال زیادہ ویلڈ ہے کہ سر 54 کی چینی 95 تک پہنچ جانا, 26 روپے کا آٹے کا مہنگا ہو جانا, یہ تو آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا ہے. اس کو تو کسی طرح ریورس نہیں کر پایا. مدثر بھائی اب تسلی سے جواب سن لیجئے گا. 2 چیزیں ہیں. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اکنامکس سے ماسٹر کیا ہوا ہے, اتنی چیزیں تھوڑی سمجھ پوچھ رکھتے ہیں اور پولیٹیکل ورکر ہیں 40-41 سال سے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا اور بیڑا غرق اس طرح کیا کہ پہلے 6 مہینوں کے اندر آپ $10 ارب جو ہے نا ہم نے پے بیک کیا عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے لیے ہوئے $10 ارب. اور صورتحال یہ تھی کہ زرداری صاحب جناب حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو 2 مہینے کا فارن ریزرو موجود تھا, صرف 2 مہینے کا. یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو 2 ہفتے کا فارن ریزرو موجود نہیں تھا. یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو پہلے 6 مہینے سال کے اندر کئی سینکڑوں ارب روپے ہم نے جو وہ ادائیگیاں کرنی تھی عالمی اداروں کو اور مختلف ممالک کو, کہ شاید حکام عباسی اپنے منہ سے کہہ کے جب یہ جناب وزارت اس کو چھوڑ رہے تھے کہ جناب جس پارٹی کی حکومت آئے گی 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ حکومت فلاپ ہو جائے گی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر گئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ لیول جو ہے $19 بلین تک یہ لوگ لے کر آئے, جس کو $38 ارب پہ پرویز مشرف 2008 میں چھوڑ کے گیا. 2013 میں زرداری صاحب جو ہے وہ $25 ارب پہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے پاکستان کی درآمدات کا وہ عالم کیا کہ 70 ارب تک جناب $65 ارب تک انہوں نے درآمدات پہنچا دی. انہوں نے کیا مجھے یہ بتائے نا اکانومی کا, کہ جو اکانومی ہمیں اتنی ہستی بستی یہ دے کے گئے تھے, انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا تھا. ہم نے تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو چوہان صاحب اب عام آدمی کے لیے ریلیف کب ہے سر؟ 2 سال تو ہو گئے آپ کی حکومت. عام آدمی کے لیے ریلیف انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے یہ کووڈ-19 کا کرائسس نہ آتا تو آج سے 8 مہینے پہلے سے جنوری سے جو ہے وہ چیزیں جناب اٹھان کی طرف آ رہی تھی. بیچ میں ایک کرائسس آیا, اس کو بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایک ویجیلنٹ اسٹریٹجی, اسمارٹ لاک ڈاؤن اور پھر ریلیف پیکیج اور پھر 6-7 کروڑ کی جو آبادی ہے ان کو پراپر ریلیف دے کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پہ قابو پایا گیا ہے. انشاءاللہ اب حالات اچھے ہوں گے. ہاں حالات برے ہوں گے, یہ میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ حالات برے ہوں گے عالم زرداری کے اور ان کے جو ذاتی زرخرید رانا کاشا کے سکرات اور نارووال کے ارسطو ٹائپ کے جو یاسر اقبال ٹائپ کے کرپٹ لوگ. سر عام آدمی کے حالات برے نہ ہوں, مزید وہ بہتر ہونے چاہیے, یہ اصل میں حکومتوں کا ٹھیک ہوتے ہیں. ان کے حالات خراب ہی ہیں اور چراغوں میں رہی کے مزاق. ان کی آل شریف اور آل زرداری جتنی مرضی جفیاں چمیاں پپیاں لیتے رہے ایک دوسرے کی, ان کے کھاتے میں رسوائی اور جگسائی آئے گی بس. بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اپوزیشن کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے لیے حالات برے ہوں گے, لیکن عام آدمی کے لیے حالات کب اچھے ہوں گے, عوام جو ہے وہ انتظار کرے. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات ہوگی. جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن کے لیے مزید برے حالات ہوں گے. لغاری صاحب اپوزیشن تو اس وقت پہلے ہی اپنے کیسز کے معاملات میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں, اور جو آپ نے بات کی ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس وقت
مایوسی کا شکار ہیں، چاہے وہ حکومت ہے یا وہ اس وقت باقی جگہوں پر رہنے والی حکومت یعنی کہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، تو پھر عوام کیا کریں؟ یہ تو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ گئے کہ ان کے لیے تو مزید مشکلات ہیں۔ ابھی ایک بل آیا تھا قومی اسمبلی سے، وہ پاس ہوا تھا، پھر وہ سینٹ میں گیا اور اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، وہاں سے پاس نہیں ہو سکا۔ جی FATF اگلے 2-4 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور کس پوزیشن پر کھڑی ہوئی ہے، کس حیثیت میں کھڑی ہوئی ہے، اور اپوزیشن اپنی اسی تنخواہ پر کام کرے گی یا کچھ مطالبہ کرے گی کہ اس کی کچھ اوقات بڑھائے جائیں۔ اس وقت تو وہ عوام جان چکے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیاں کسی بھی صورت میں وہ اس طرح سے جکڑی ہوئی ہیں اور ان اپنی وجہ سے جکڑی ہوئی ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں جکڑی ہوئی ہیں کہ ہل نہیں سکتی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے قانون سازی میں جا کر حصہ لیا تھا، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے، پہلے کہتے رہے کہ جناب نہیں کریں گے، ہم وہ قانون پاس نہیں ہونے دیں گے، اور آرمی ایکٹ کی ترمیم بھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو آئین کے اندر ترمیم بھی نہیں ہونے دیں گے، چلے معاملہ اور آگے چلا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے اگر سارے مل ملا کر سادہ سا کام تھا بجٹ پاس ہونے کا سر، وہ نہیں روک پائے تھے، سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی اکثریت ہونے کے باوجود نہیں کر پائے تھے، اس لیے کہ عددی اکثریت بہرحال پی ٹی آئی کے پاس تھی۔ سینٹ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بجٹ منظور کرے، وہاں پر بھی پہلے بہت سے میں پچھلے دنوں گیا تھا حاصل بزنجو صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے، تب میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ کتنا بڑا درد لے کر وہ گئے تھے کہ جس طرح سے اکثریت کے باوجود اپوزیشن نے مل کر سرکاری امیدوار کو کامیاب کروایا تھا اور اپنے 14 ووٹوں کا سودا کیا تھا۔ دیکھیں اپوزیشن کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ بھی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کی APC ہو BC ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کہ ہوگا یہی کہ مصالحت کار آگے آ جائیں گے اور مزاحمت کار جو ہیں وہ پسپا ہو جائیں گے، اور مجھے اس کو بہت کم لگ رہا ہے کہ سیاست کے اندر جس طرح کا نیریٹو محترمہ کلثوم نواز اور بلاول بھٹو زرداری لانا چاہتے ہیں کہ وہ نیریٹو چلے گا، مجھے لگتا نہیں ہے۔ صحیح نہیں محترمہ مریم نواز۔ اچھا لغاری صاحب، لیکن ایک چیز ہے، اس سے تو بڑی امید باندھی گئی کہ جناب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب مل گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 سینئر لوگوں کے ملنے کے بعد اب جو 2 ینگ لوگ ہیں، چاہے وہ مریم نواز صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب، اب چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ اور ایگریشن زیادہ سیاست میں اپوزیشن کی نظر آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی شاید کچھ نہیں ہو پائے؟ کوئی نہیں، ملاقات ان کی تو ہوئی ہے پہلے، لیکن فیصلہ سازی کرنے والے تو اب ملے نا۔ وہ تو میاں شہباز شریف اور جناب آصف علی زرداری تھے نا، انہوں نے جا کر ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ اب بلاول صاحب موجود تھے، لیکن مسئلہ یہ ساری چیزیں علامتی ہیں۔ پتہ یہ چلے گا آگے وہ بل ٹیبل ہونے والا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ 2 زانو ہو کر اہل سجود میں شامل ہوتے ہیں یا اس سے پسپا ہوتے ہیں۔ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اپوزیشن کا موڈ کیا ہے، اپوزیشن چاہتی کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اور اپوزیشن کی چھوٹی پارٹیاں جو ہے وہ اپنا اور راستہ بنائیں گی اور بڑی پارٹیاں جو ہیں اسی تنخواہ پر کام کریں گی۔ یہ باہر ابھی میں نہیں اس کو چارج نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس طرح کے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا کہ یہ اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے اور اگلے 3 سال تک اسی طرح سے یہ ساری صورتحال بھی رہے گی۔ اور حکومت کے لیے بھی حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کرے گی، حکومت ماسز کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی، حکومت قرضوں پہ قرضے لیتی چلی جائے گی۔ جتنے 2 سال میں انہوں نے قرضے لیے ہیں اتنے قرضے 2 سال کی ریکارڈ مدت میں کسی حکومت نے نہیں لیے ہیں، اور جتنا عوام کی کھال اس حکومت نے اتاری ہے اتنی عوام کی کھال کسی حکومت سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو حکومت کمال ہی کر دیا ہے، پچھلی حکومتوں کا بوجھ اتار رہے ہیں اور عوام کے لیے بہتر صورتحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وغیرہ کہ عالمی ادارے ہمیں بتاتے ہیں۔
نہیں میرا خیال یہ بار کہتے رہے نا، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے جی پچھلی حکومتوں کا اب دیکھ رہے ہیں کہ لغاری صاحب آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ ابھی اپوزیشن کے بارے میں وہ نہیں ہے کہ اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ کچھ. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کے پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.